अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वक्त जो हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला क्या है, ना इस मुल्क का मईशत इस वक्त ना मसला नज़र आ रहा है, ना मुल्क में जारी महंगाई इस वक्त सबसे बड़ा मसला नज़र आ रहा है, ना मुल्क में जारी इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो किसी को सबसे बड़ा मसला नज़र आ रहा है। अवाम के जो मसाइल हैं वो तो खैर वैसे भी किसी खाते में ही नहीं आते जिसको कहते हैं। इससे जो मुल्क का बज़ाहिर जो सबसे बड़ा मसला नज़र आ रहा है वो है आर्मी चीफ की तैनाती। जिस लीडर के, जिस सियासतदान के आप बयानात सुन लें, वो इसको लेकर से परेशान है और दीगर तमाम मसाइल से जैसे कि कोई गर्ज ही नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है कि हम इमरान खान साहब अपना लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं, तो शाहाना केस का भी सामने आ गया, ये तमाम बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन असल मसला वही है और बज़ाहिर उसको बताया भी जा रहा है। तो सवाल यह है कि इस एक आईनी मसले को इतना कंट्रोवर्शियल बनाना, एक अहम पोस्टिंग को इतना कंट्रोवर्शियल बनाना किसके लिए फ़ायदेमंद है और ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस पे हवाले से ज़रा बात करेंगे। इमरान खान साहब ने भी जो आज गुफ्तगू की, उनकी गुफ्तगू का महवर भी नए आर्मी चीफ की तैनाती था। क्या क्या सुनते हैं पहले। जो आदमी जिसका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है, जिसका सारा बच्चे बाहर बरतानिया पासपोर्ट लेके बैठे हुए हैं, वो आदमी पाकिस्तान का फैसला कर सकता है? क्या उसको ये हक मिलना चाहिए कि आर्मी चीफ को किसको बनना चाहिए? बाकी उन लोगों को क्यों नहीं जरूरत कि हम अपने आर्मी चीफ रखवाएं? अरबों रुपए की चोरी इसने की हुई है, 30 साल से ये कर रहा है। ये जो उसे चाहता है पंजाब पुलिस का आईजी की तरह बनाना आर्मी चीफ से, मैं आज आपको कह रहा हूं, तो इसने कहना पहले तो इसको हटाओ क्योंकि मुकाबला नहीं कर सकते। उसके बाद इसने कहना मेरे सारे करप्शन केस खत्म करो। जब तक इसे ये नहीं पता चलेगा कि इलेक्शन जीत नहीं जाएगा, इसने इलेक्शन नहीं करवाने। जब इमरान खान साहब ये बातें करते हैं तो जो हुकूमत का बयानिया है वो सच से लगने लग जाता है, जिसमें वो कहती हैं कि कहा जाता है कि लॉन्ग मार्च में असल जो मसला है इस सब पीटीआई का या इमरान खान साहब का वो यही है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती उनकी मर्जी से हो, और फिर जो कर रहे हैं उस पर फिर वो क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं। मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ। शहर इक़्तिदार में बड़ी मुलाकातों की खबरें हैं, बड़ी मुशावरत भी हो रही है, बड़ी पैगाम रसाइयाँ भी हो रही हैं। इसका आखिर मकसद क्या है? लेकिन उसके अलावा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, और उस पर भी उनका जो हदफ तनकीद था वो पीटीआई इमरान खान साहब थे। यहाँ तक कि उनके ज़ख्मों को, उनकी जो कातलाना हमला हुआ, जो उन पर गोली लगी, उसको भी मानने से इनकार कर दिया, मजाक बनाया। सुनते हैं क्या कह रही थी। मुझे यकीन है कि इनको कोई गोली नहीं लगी, इनको गम लगा हुआ है। लॉन्ग मार्च अब वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो गया है। आपने 40-40 साल के हिसाब लिए हैं, लोगों ने अपनी रसीदें दी हैं, आपको हर बात का जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर इख्तियार ना हो तो मैं हुकूमत नहीं लूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में आपकी हुकूमत है, तो तोड़े असेंबली पंजाब की, खत्म करें अपनी हुकूमत वहाँ। तोड़े असेंबली पंजाब की, ये तो देरीना ख्वाब है। मगर आगे बढ़ते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी पाकिस्तान के लिए तो मसला है, लेकिन पाकिस्तान में जो करता धरता हैं, जो शराफिया हैं, जो हुक्मरान हैं, उनके लिए वो कहीं मैटर नहीं करता। और अगर अपोजिशन जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब उस पर अगर बात कर भी रहे तो वो इस खुशी का इजहार कर रहे हैं कि इनसे चूंकि हालात नहीं चलाए जाएंगे तो इनको भागना पड़ेगा, और भागना पड़ेगा तो हुकूमत तबारी होगी, इलेक्शंस होंगे, और फिर उनके जो दरीना मकासद है शायद वो पूरे होंगे। क्या कह रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब, ये भी सुनते हैं। एक पेशन गोई करके जा रहा हूँ, अनकरीब माशी हालात के सामने ये नहीं ठहर सकेंगे, ये ना चाहते हुए भी यहाँ से भागेंगे। इनकी कोशिश होगी कि जो आने वाला बजट है इससे पहले ये भाग जाए। माशी हालात बिगड़ चुके हैं कि शायद ये अगला बजट पेश करने की भी इनमें हिम्मत और तौफीक न हो। जी, प्रोग्राम में का आगाज़ करते हैं और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मलिक मोहम्मद रफीक राजवाना साहब, सीनियर रहनुमा PMLN के, साबिक गवर्नर पंजाब, शौकत यूसुफजई साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, और उसके साथ साथ जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, सीनियर पॉलिटिकल एंड डिफेंस एनालिस्ट। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद। प्रोग्राम में ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोई को 5 सवाल जिसके जवाबात आज हमें अपने प्रोग्राम में ढूंढने, वो मैं अपने नाजरीन के और अपने पैनलिस्ट के सामने रखती हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सवाल नंबर 1, शहर इक़्तिदार में बड़ी शख्सियात की बड़ी मुलाकातें, पैगाम रसानी, मुशावरत, असल में एजेंडा है क्या? आर्मी चीफ की तैनाती पर भी मुशावरत जारी, सियासी बयानात की भरमार, इतनी अहम तैनाती को मुतनाज़ा क्यों बनाया जा रहा है? सवाल नंबर 3, इमरान खान ने आर्मी एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम आला अदालतों में चैलेंज करने का इंदिया दे दिया, आखिर इस मुमकिना तरमीम के पीछे क्या मकासद कार फरमाएं?
سوال نمبر 4، پی ٹی آئی کا لانگ مارچ راولپنڈی کے قریب پنڈی پہنچنے کی تاریخ کا کل اعلان متوقع، دھرنا ہوگا یا صرف پاور شو؟ مطالبات منوانے کے لیے حکمت عملی کیا ہوگی؟ سوال نمبر 5، توشہ خانہ کیس پر عمران خان اور دیگر کے خلاف کارروائی کا اندیا، کیا توشہ خانہ سے پہلی بار کوئی وزیر اعظم تحائف اپنے ساتھ لے کر گیا ہے؟ کیا واقعی یہ سب کچھ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جنرل صاحب، چونکہ یہ آپ سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے آرمی چیف کی تعیناتی، سر آپ کو ایک میں تھوڑا سا پیچھے اگر جاؤں 2021 میں ہم نے دیکھا کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا معاملہ تھا، اس سے بھی معاملہ اتنا ہی طول پکڑ گیا، سوشل میڈیا کی زینت بن گیا، الیکٹرانک میڈیا کی زینت بن گیا، جتنے لوگ اتنی باتیں، ایک کنٹروورسی سی کریٹ ہو گئی، اور اس کے بعد بالآخر وہی تعیناتی ہو گئی جس پہ پہلے پریس ریلیز نکلی تھی۔ اس سے پہلے ہم نے تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا، اور آج پھر جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، مشاورت، پیغام، بیانات، ہم اس اہم پوسٹنگ کو یا ایک اہم تقرری کو ہم کنٹروورشل بنا رہے ہیں، آپ اس بات سے متفق ہیں؟ جی، بنا دیا ہے، اس قدر کنٹروورشل بنا دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سینئر آفیسر اس وقت کنسیڈر ہو سکتے ہیں اس اپائنٹمنٹ کے لیے، وہ ہر ایک کو کسی نہ کسی وجہ سے ہم نے اتنا کنٹروورشل بنا دیا ہے کہ جب وہ جو بھی ان میں سے سلیکٹ ہوں گے، سارے ماشاءاللہ بہت کیپبل اور کمپیٹنٹ آفیسرز ہیں سب، لیکن ہر ایک کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے کہ یہ عہدہ جتنا بڑا آفس ہے پاکستان آرمی کا، ایک اس کنٹروورشل تو ہے ہی ہے، جو شخص یہاں پہ آئے گا کے بعد وہ ایک ایڈڈ بیگیج ساتھ لے کے آئے گا، جس طرح بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ فلانا نون لیگ ایک کو فیور کر رہی ہے، پیس پارٹی دوسری کو فیور کر رہی ہے، پی ٹی آئی کسی اور کو فیور کر رہی ہے۔ حالانکہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جو بھی بنے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، لیکن جب آپ نے ہر ایک 5-6 سینئر آفیسرز ہیں ان کو کسی سے ملائن کر دیا ہے تو وہ اس کے ساتھ ایڈڈ بیگیج ہوگا ان کے ساتھ۔ تو آپ نظر کیجئے پاکستان کے حالات کیا ہیں اندرونی طور پر، بیرونی طور پر۔ شوکت یوسفزئی صاحب، اس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی پیش ہے۔ سب سے پہلے فیصل آباد والا عمران خان صاحب کا جلسہ جس میں انہوں نے کہا کہ ایسا آ گیا، اگر کوئی محب وطن آ گیا، وہ ایک بڑی کنٹروورسی کریٹ ہوئی۔ بعد میں اب خان صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی بھی آرمی چیف آئے، تو پھر آپ کو اس سے کیوں فرق پڑ رہا ہے کہ کس سے مشاورت ہو رہی ہے؟ یہ بہرحال استحقاق ہے وزیر اعظم کا، وہ اس کو ایکسرسائز کریں گے، یہ ان کا رائٹ ہے۔ آپ کو اس سے فرق کیا پڑا ہے؟ پھر یہ کہنا ہے کہ جو آرمی چیف آئے گا اس سے وہ یہ فرمائشیں کریں گے، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی پسند کا لا رہے ہیں، تو پھر کیا وہ کمپرومائز ہوگا؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں ماندیا، پہلے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ امپورٹڈ حکومت آئی کیسے۔ اور یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی کرے، لیکن یہ کون لے کر آیا ہے اس بندے کو، اور یہ کیسے آیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے ہے بڑی، کیونکہ اس وقت ملک کے حالات جو آپ نے کہا معاشی طور پہ، تو اس وقت ملک کی جو حالات بنتی جا رہی ہے تو اس کی ذمہ داری پھر کون لے گا؟ کیونکہ ہم جب تھے، ہماری جب حکومت تھی، تو جو ڈیفالٹ ریٹ تھا پاکستان کا وہ 5% تھا، آج ڈیفالٹ ریٹ جو ہے وہ 75 اور 80 کے بیچ چلا گیا ہے۔ تو یہ جو اتنا بڑا رسک پہ ہم آ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں اپنے قرضے دینے کے قابل ہم نہیں رہے، اب قرضہ دینے کے لیے ہم نے قرضے لینے پڑیں گے، قرضہ کوئی دے گا نہیں کہ جی 80% رسک پہ ملک جا رہا ہے، کیوں قرضے دے گئے؟ تو یہ جو صورتحال بنی ہے جس سے پاکستان کو یعنی شدید خطرات لاحق ہیں، آرمی چیف کی تعیناتی کا کیا تعلق ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں میں آرمی چیف کی تعیناتی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس شخص کے ہاتھ میں یہ چلا گیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں جو اختیار ہے اس پرائم منسٹر کے پاس چلا گیا ہے، جو خود پھنسا ہوا تھا، اربوں روپے اس کے کیسز چل رہے تھے، انہوں نے آ کے سب سے پہلے انہوں نے نیب کو ختم کیا، اپنے 11 ارب روپے وہ معاف کرائے۔ شوکت یوسفزئی صاحب، بالکل آپ کی باتوں کو، آپ کی باتوں سے انکار نہیں ہے، یہ جو عمران خان کہہ رہا تھا نا، سوال بھی نہیں ہے، آپ کا یہ سوال ہے نا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کنٹروورشل کیوں بنا رہے ہیں کام تعیناتی کو؟ دیکھیں کنٹروورشل ہم نہیں بنا رہے، ایک ملک کا پاپولر لیڈر ہے، وزیر اعظم تھا، اس کو زبردستی ہٹایا گیا، سازش کر کے ہٹایا گیا، وہ اگر کہتا ہے کہ جی فلاں اپنی رائے دے سکتا ہے تو اس رائے کو کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے آپ اپوائنٹ کریں، آپ کے پاس اس پر اختیار ہے، لیکن اس کی بات کو اب کیوں کنٹروورشل تو گورنمنٹ خود بنا رہی ہے۔ ہم تو کبھی بھی گورنمنٹ سے پوچھ لیتی ہوں، یہ جو ہے نا عمران خان، کبھی وہ ہمیشہ انہوں نے عزت کی، اپنی فوج سمجھا ہے، اپنی فوج کی
बात की उन्होंने, समझे क्या मतलब ये है लोग थे फौज जो इनकी? समझने क्या की क्या नवाज बात है? मैं शरीफ जरा- नवाज शरीफ क्या अच्छा, कहता जरा था, टाइम दे देना, नवाज शरीफ क्या जरा टाइम कहता दे था दें। आर्मी चीफ के बारे में? वो आप भी बहुत कुछ कहते थे, आपके लीडर भी कहते थे, आगे बढ़ जाते हैं। रफीक राजवाना साहब वो कहते हैं कि कंट्रोवर्शियल हम नहीं बना रहे, कंट्रोवर्शियल आप बना रहे हैं। दूसरी तरफ ये वजीर आजम साहब का प्रोग्रेटिव तो है, लेकिन तीसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कभी जरदारी साहब से मशवरे, कभी लंदन में जाके मशवरे, फिर कभी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकातें, फिर पैगाम रसानियाँ। सर ये शहर इक़्तिदार में जो मुलाकातें हैं और ये सब चल रहा है, इसका असल मकसद क्या है? बात ये है, मुलाकातें अपनी जगह पे हो रही है, कोई ऐसा बयानिया तो जारी नहीं हुआ कि कैसी मुलाकातें और उसमें क्या एजेंडा क्या था, नंबर एक। नंबर दो बात ये मैं है, एजेंडा ही जानने की कोशिश भी कर रही हूँ वैसे। नहीं जी सुन ले जरा, आपने यू हैव पुट अ क्वेश्चन तो कम से कम आई हैव अ राइट टू जी, आंसर। श्योर श्योर श्योर। अभी मेरे मोहतरम यूसुफ जई कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने कंट्रोवर्शियल बनाया है। पाकिस्तान में पहली दफा ये हुआ है कि सड़कों में, जलसों में आर्मी चीफ की तैनाती को क्वेश्चन किया जा रहा है, नंबर वन। नंबर टू, क्वेश्चन कैसे किया जा रहा है? ये चाहते हैं कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो इनकी चोरी बचाए, ठीक है, एलिगेशन उस आर्मी चीफ पे जिसने अभी आना है, नंबर एक। अव्वल तो पॉलिटिकली पब्लिकली ये डिस्कस ही नहीं होता, कभी नहीं हुआ। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान के इंतखाबी जलसों में ये बात की गई है। इंतखाबी भी नहीं बल्कि एहतजाजी जलसों में, इनका राइट है जो मर्जी करे, पाकिस्तान का हशर कर दिया। अच्छा, दूसरी बात ये है, फिर ये कहना कि वो आज अभी मैं भी सुन रहा था कि जो भी आएगा ये कोशिश करेंगे कि मुझे नाअहल करार दिया जाए। इट मीन्स कि डिस्क्वालिफिकेशन, अगर खुदा न खासा इमरान खान ठीक कह रहे हैं, जो अमूमन ही गलत कहते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन की पावर आर्मी चीफ के पास है, इलेक्शन कमीशन के पास है, अदालतों के पास है। क्या ये फॉरेन फंडिंग केस में डिस्क्वालिफिकेशन आर्मी चीफ ने की है? क्या ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने की है? यानी कि बात बंदा कोई करे, यू आर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और आगे आप ख्वाब देख रहे हैं कि मैं 2/3 अक्सरियत से आऊं, तो क्या आपको ये बात जेब देती है? कंट्रोवर्शियल किसने बनाया है? इन्होंने बनाया है। खुदा के लिए तमाम जनरल बराबर हैं, 3 स्टार जनरल जो भी आएंगे उनमें से कोई भी सिलेक्शन होगी, रिकमेंडेशन आएगी, समरी चलेगी। और बात ये है कि खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करें। जो आपके मुंह में आता है, कभी कहते हैं जी कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत है। यार इम्पोर्टेड कहाँ से है? कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आपके खिलाफ अदम एतमाद आया। बरतानिया में कितने 2 या 3 अदम एतमाद हो गए और वजीर आजम हट, एक अदम एतमाद हुआ, उसके बाद वजीर आजम हट गए। अब सुन ले मेरी बात जरा, प्लीज सुन ले। अब ये बात ये है कि इन हालात में कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। जाओ असेंबली में बैठो, लीडर ऑफ दी अपोजिशन का रोल अदा करो। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि पार्लियामेंट में इमरान खान साहब की जरूरत है, जाएं वहां बैठे। और ये अजीब ही इस्तीफे हैं, वजीरों ने भी इस्तीफे दिए। अभी कुछ चल रहा था टीवी पे कि जो है ना, कुछ वजीरों ने या किसी वजीर साहब ने अभी तो अपनी सरकारी रिहाइश गाय खाली नहीं की, पार्लियामेंट लॉजेस खाली नहीं की। वो इस उम्मीद पे कि अभी दोबारा इलेक्शन होंगे तो वो फौरन वापस आ जाएंगे। नहीं वो देखे ना, वो आस लगाए बैठे हैं। अब बात ये है, हाँ, इकोनॉमी की बात हो रही है। एग्जैक्टली जो बेसिक था वो ये था कि एक तो वजीर आजम के पास ये इख्तियार होगा और वो रीअपॉइंटमेंट के बदले रिटेन वर्ड यूज किया जा रहा है, यानी रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी, उसको बरकरार रखेंगे। तो जनरल साहब जरा मुझे बताएगा कि इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या मकासद कारफरमा है? क्योंकि खान साहब ने तो इंदिया दे दिया है कि अगर ये करेंगे तो अदालत में उसको चैलेंज करेंगे। आपको क्या लगता है इसके पीछे, और ये क्या बेहतर होगा? देखिए, जहां तक कानून बनाने का ताल्लुक है वो तो पार्लियामेंट इस सिलसिले में सुप्रीम है, जो कानून बनाएगी वही कानून चलेगा, अनलेस सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर दे। देखिए, इस कानून में जो मुजवजा तरमीम जिसके बारे में बातचीत हो रही है, इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर एक नोटिफिकेशन के जरिए ये हुक्म जारी कर सकेंगे किस ऑफिसर को रखना है, किसको नहीं रखना, क्या करना है, क्या नहीं करना उसका। शौकत यूसुफ जई साहब, ये आप लोगों ने इसकी जो तरमीम की जो बात हो रही है आर्मी एक्ट की, इसको आपने डिटेल पढ़ लिया है और खान साहब कहते हैं हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे, तो आपको इस पे रिजर्वेशंस क्या हैं? देखिए, ये जो बता रहे थे उनको कि ये जो हम कहते हैं ना कि अपनी मर्जी के लोग, अपनी मर्जी के फैसले, तो देखिए आर्मी एक ऐसी वो है फोर्स है हमारी कि हम किसी सूरत उसको कमज़ोर नहीं देखना चाहते। ये इदारा आज तक जो बरकरार है और माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ौज है पाकिस्तान की और मजबूत फ़ौज है, तो वो इसलिए है
کہ ان کا اپنا جو ایک دائرہ کار ہے وہ بڑا زبردست طریقے سے وہ اپنے اس کو چلاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جو پولیٹیکل فیصلے ہو جاتے ہیں, کس کی طرف سے ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ کنٹروورسی آ جاتی ہے, لیکن ایز اے ہول, ایز اے انسٹیٹیوشن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی زبردست ہے. اور یہ پہلی دفعہ یہ جو ترمیم کرنے جا رہے ہیں, اس ترمیم کا جو مین مقصد جو مجھے سمجھ آیا ہے, جو ہمیں بتایا جا رہا ہے, وہ یہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے فیصلے کروائے. اب یہ چیز بڑی غلط ہے, بہت خطرناک ہے. اس میں راجوانہ صاحب نے جو کہا نا کہ آرمی چیف کا کام نہیں ہے کہ کسی کو وہ نااہل کرے, بالکل میں مانتا ہوں, یہ بالکل ان کا کام نہیں ہے. لیکن جہاں تک انگلیاں اٹھانا ہے, آپ 2018 میں جب ہم الیکشن جیت کر آئے تو یہ سارے سڑکوں پہ مریم نواز سے لے کے نواز شریف تک جتنے بھی ایم ایل این کے تھے وہ سب, اور مولانا فضل الرحمان, کہ جی ان کو تو فوج لے کر آئیے, اسٹیبلشمنٹ لے کر آئیے. تو یہ جو ادارے کو بدنام کرنے کا جو روش نکلا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں اپنی فوج کو مضبوط کرنا چاہیے, اور فوج تب مضبوط ہوگی جب وہ... آرمی ایکٹ پہ آپ کے ریزرویشنز کیا ہیں؟ یہ جو اگر ترمیم کی جو بات کر رہے ہیں, ریزرویشن یہ دیکھیں, ترامیم میں نے تو پڑھی نہیں ہے, لیکن جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہی کہ اس سے انسٹیٹیوشن کمزور ہوگا اور یہ اپنی مرضی کے فیصلے لیں گے. لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کیسے کمزور ہوگا؟ نہیں دیکھیں, میں نے نہیں پڑھا ہے نا, ظاہر ہے میں نے پڑھا نہیں ہے, میں صوبائی اسمبلی میں ہوں, وہ قومی اسمبلی میں ہے, تو میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس سے ادارے کمزور ہوں گے اور فوج کے ادارے کو کمزور نہیں ہونا پڑھا تو پھر رائے بھی نہ دینا. معذرت شوکت یوسف زئی صاحب, نہیں میں نے اپنے لیڈر سے تو سنا ہے نا. اچھا جل صاحب, اگر آپ اپنا جواب مکمل کر لیں تو پھر میں راجوانہ صاحب کی طرف جاؤں گی. سر, فوج میں کسی افسر کی ضرورت ہے تو چیف آرمی اسٹاف متحد کریں گے نا, کیونکہ ذمہ داری ان کی ہے. تو پھر وہ اپنی سمری بناتے, وزارت دفاع تھرو موو ہوتی اور وہ پرائم منسٹر کے پاس جاتی, اس کو اپروو کر دیتے, کام چل جاتا. اب یہ جو ترمیم ہے, اس میں ریٹین کرنے کا لفظ کے علاوہ جو زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے یہ سب کچھ کام کر دیں گے. یعنی یہ چیف آف آرمی اسٹاف کا آفس اور وزارت دفاع اس میں سے نکل جائیں گی. یہ خطرناک چیز ہے. اس لیے خطرناک چیز ہے کہ پرائم منسٹر کو, کیونکہ بہت بزی ہیں, ان کو کیا پتا کون سا افسر کس کام کے لیے فوج کو چاہیے یا نہیں چاہیے, کس کو وہ ریٹین کریں, کس کو کیوں ریٹین نہ کریں. اگر پرائم منسٹر اس بات کا فیصلہ کریں گے تو زیادہ خدشہ اس بات کا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جس پہ پی ٹی آئی کو اور ہم سب اس میں خود ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں غلط ہے یہ کہ یہاں پر ان کے جو سیاسی مفادات ہیں شاید اس کے نگہداشت کے لیے یا اس قسم کے کچھ اور کام لینے کے لیے ایسے افسر کو رکھنے کی کوشش کی جائے گی جو شاید نہیں ہوگا. اگر یہ ہوتا ہے تو سیاستدان ڈائریکٹلی جو پرائم منسٹر ہے فوج کے معاملات میں اس طریقے سے جب مداخلت کریں گے تو پھر چیف آرمی اسٹاف جن کی ڈائریکٹلی ذمہ داری ہے وہ ان کا کام بھی, ان کا آفس بھی, اور اوور آل جو اتھارٹی ہے, جو سسٹم ہے فوج کا, یونٹی آف کمانڈ کا, وہ بہت ڈسٹرب ہو جائے. یہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. جو پرانا طریقہ کار ہے ہمارا اس کے مطابق کام ہو, چل رہا ہے ابھی تک کام, اس میں بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے ریزن بتایا کہ کیا اس میں فلاز ہے یا پھر کیا اس میں کمزوریاں سامنے آ سکتی ہیں, کیا اس کے ہو سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نادیہ ایک بات بتاؤں کہ ہم نے کے پی کے اندر پولیس کو اتنا اختیار دیا ہے کہ آئی جی کو جو ہے نا اس کے نہ اختیارات کو ہم چھیڑتے ہیں نہ مطلب فل اس کو اختیار دیا ہوا ہے ہم نے ایک آئی جی پولیس کو. رفیق راجوانہ صاحب, اب آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ جو امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور پھر ایک امپریشن یہ آ رہا ہے کہ بڑا سوشل میڈیا پہ دو چل رہا ہے کہ آپ فوج کو پنجاب پولیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اسٹروک آف پین سے آپ کسی بھی آفیسرز کو جو ہے وہ پرائم منسٹر ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس کو ہٹا سکتا ہے, اس کو رکھ سکتا ہے, یا پھر ری اپوائنٹمنٹ نہیں ریٹین. اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کوئی امینڈمنٹ آئی ہے سامنے, کوئی اس کا مجوزہ ترامیم آئی ہے کہیں پہ؟ سر بالکل نہیں آئی ہے, لیکن یہ خبر جب ڈان پہ بریک ہوئی تو اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے اس کو آن کیا. نہیں, خواجہ آصف صاحب نے جو کہ منسٹر فار ڈیفینس ہیں, انہوں نے اس کو کنفرم کیا کہ اس پہ کام ہو رہا ہے. دیکھیے, میں نے وہ نہ ترامیم کا سنا ہے نہ میں نے دیکھی ہے. میں ایک قانون کا طالب علم, ٹھیک ہے جی, اس ترامیم کے میں کیا ہے, کیا ہونا ہے, کیا نہیں ہونا, میری نظر میں ایز اے ڈیموکریٹ, ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, ایز اے اسٹوڈنٹ آف کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی ترمیم جس میں کہ اختیارات بڑھائے جائیں کسی کے بھی, میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی,
جو آئین میں درج ہے، بلکہ میں ذاتی طور پر جو آئین میں جو ترمیم ہوئی تھی قانون میں، جس کا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ اس کی ترمیم کریں اور ایکسٹینشن اور چیف آف آرمی اسٹاف کو کنٹینیو کرنے کے لیے مزید مہلت دے سکتے ہیں، میں پرنسپلی اس کے میں تو اگینسٹ تھا اور ہوں۔ ایک جنرل، ایک فوجی، سن لیں، ایک فوجی جو انڈکٹ ہوتا ہے وہ پھر اس کے بعد محنت کرتا ہے، اسٹاف کالج کرتا ہے، بہت بڑے مطلب ہے کہ اسٹیپ کراس کرتا ہے، when he is risen to the level of a لیفٹیننٹ جنرل، تو ان کی ساروں کی توقعات ہوتی ہے کہ اس کے بعد میرا نمبر ہے، اس کے بعد میرا نمبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ سپر سیشن یا کسی کو پیچھے ہٹانا، ہاں یہ پروموشن جو ہے کم فٹنس ہے، پرنسپل ہے، یہ لا لیڈ ڈاؤن ہوا ہے کہ ایوری باڈی کان کلیم کہ آئی ایم اے سینئر، اٹ از مائی رائٹ ٹو بی پروموٹڈ، کم فٹنس، بٹ ایون دین کم از کم جتنے محترم جنرل صاحب لائن میں ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، ہر آدمی کو رائٹ ہونا چاہیے، ہر فوجی کو رائٹ ہونا چاہیے۔ راجوانا صاحب بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہ آپ کی ذاتی رائے، اور ہم نے دیکھا یہ تھا کہ 2020 میں جو رجسٹریشن ہوئی تھی اس پہ نواز شریف صاحب نے پی ایم ایل این نے پورا ووٹ دیا تھا، ووٹ کیا تھا۔ لیٹ می کمپلیٹ اٹ پلیز، لیٹ می کمپلیٹ اٹ۔ میں ایک اپنی انڈیپینڈنٹ رائے رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، میں تو بڑا آپ کو بڑی مطلب کینڈیڈلی آپ کو کہا ہے کہ میرا اس بات پہ اختلاف، لیکن اس رائے سے آپ نے اپنی پارٹی کو آگاہ کیا تھا سر اس وقت؟ دیکھیں جی، میں پارٹی کی ہر میٹنگ میں نہیں ہوتا، میں پارلیمنٹ میں نہیں ہوں، میں فارمر سینیٹر، ٹوائس آئی واز ان دی پارلیمنٹ، اس کے بعد ایک عہدہ اور بھی ملا۔ بات یہ کہ ہر بات پہ مجھے تو کوئی نہیں بتاتا، میں نہ ہی اس میٹنگ میں ہوتا ہوں، پارٹی میں تو میٹنگ نہیں ہوتی، یہ تو جو اوپر بیٹھے ہیں گورنمنٹ میں ان کی میٹنگ ہوتی ہے۔ میری یہ گزارش سن لیں، ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ اڑتی خبر یا مجوزہ فلاں اس پر میڈیا پروگرام کر لیتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اسپیکولیشن پہ فار اگینسٹ اتنی باتیں ہو جاتی ہیں، میں تو اس بات کا قائل نہیں کہ جو چیز سامنے ہے اس پر بات کریں، جس کا مفروضہ ہے، جس کی جو ہے نا افواہ ہے، افواہوں پر کان مت دھریے، آئے گا اس میں کوئی نقص ہوگا۔ سر میں افواہوں پہ کان بالکل نہیں دھرتی اور میں اس پہ بالکل پروگرام نہیں کرتی۔ اگر خواجہ آصف صاحب جو کہ منسٹر فار ڈیفینس ہے وہ اس کو کنفرم نہ کرتے۔ اور مشہور زمانہ توشہ خانہ کیس، اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ توشہ خانہ عمران خان صاحب کے بعد یہ بات تو حقیقت ہے کہ 3.5 سال کے ان کے دور حکمرانی میں اگر لے دے کو اس حکومت کو، اس پوری سیاسی اتحادی حکومت کو کوئی ایک کیس ملا ہے تو وہ ہے توشہ خانہ، اور وہ کس حد تک ملا ہے توشہ خانہ کیس، میں ذرا مختصر سی تاریخ جو تھوڑی ہم نے اور مختصر کی ہے وہ میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھ دوں کہ توشہ خانہ بیسیکلی جو تحائف ملتے ہیں تو کہ عمران خان صاحب پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے کہ توشہ خانہ سے انہوں نے اپنے نام کچھ تحائف لیے ہیں، اور پھر ہاں بیچنے والے پہلے شاید وزیر اعظم ہوں گے، لیکن بہرحال جنرل پرویز مشرف کو 520 تحائف ملے، جن میں سے 515 تحائف وہ اپنے ہمراہ لے گئے۔ تحائف میں ڈائمنڈ سیٹ، مختلف جیولری کے باکسز، خنجر اور پستول شامل تھے۔ سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کو 1126 تحائف ہمراہ لے کر گئے۔ تحائف میں قیمتی ہار، زیورات کے باکسز، ہیرے، سونا، گھڑیاں اور قالین شامل تھے۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کو 9 تحائف ملے، تمام ہی وہ اپنے ساتھ لے گئے، تھے ہی بیچارے 9۔ سابق صدر رفیق طارر کو بطور صدر پاکستان 74 تحائف ملے، جن میں سے 73 تحائف کو صرف 1,42,000 روپے کی ادائیگی کے بعد وہ اپنے ہمراہ لے گئے، ایک چھوڑ دیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 127 تحائف ملے، جن میں سے 75 تحائف 14 لاکھ روپے کی ادائیگی کے عوض وہ اپنے ہمراہ لے گئے۔ بینظیر بھٹو صاحبہ کو 630 تحائف ملے، جن میں سے 174 تحائف 2,72,000 روپے کی رقم جمع کروا کے وہ لے گئیں۔ 2018 کی جی آئی ٹی رپورٹ کے مطابق آصف علی زرداری 3 مہنگی ترین بلٹ پروف گاڑیاں خلاف قانون اپنے ہمراہ لے گئے، اور اس سلسلے میں اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے رولز ریلیکس کروا لیے گئے تھے، اور گاڑیوں کی تخمینہ شدہ قیمت کا صرف 15% ادا کیا گیا تھا۔ اچھا جنرل صاحب، بہت شور ہے کہ جی اب انڈیا بھی دے دیا کہ ان کے خلاف کارروائی ہو، پھر گھڑیاں انہوں نے خرید لیں، اب 20% ادائیگی تھی یا 50% ادائیگی تھی، جو طریقہ کار تھا انہوں نے خرید لیں، اس کے بعد انہوں نے بیچ دیں۔ اخلاقی طور پہ غلط کیا کہ وہ بیچ دیں، لیکن قانونی طور پہ وہ کہاں غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں عمران خان صاحب آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، میں رضوانہ صاحب ماشاءاللہ قانون دان ہے، میں تو قانون نہیں سمجھتا اس کے بارے میں، لیکن جو کچھ میڈیا میں دیکھا اور جو
رولز ہیں اس کے کیبنٹ ڈویژن کے، اس کے تحت تو جو مروجہ طریقہ کار ہے اس کے تحت خان صاحب نے وہ گھڑی خریدی اور بھی تحائف لیے اور ڈپازٹ بھی کیے پیسے، اور اگر وہ قانون یہاں تک ٹھیک ہے اس کے بعد جو ان کی ملکیت میں ہوگی چیز اس کو اگر وہ فروخت کرتے ہیں یا کسی اور کو دے دیتے ہیں کچھ کرتے ہیں، اپنی ملکیت کو جو کیسا کریں وہ ان کا اختیار حاصل ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ جب وہ ایک سربراہ حکومت کے طور پر ان کے اتنے بڑے تحائف ملتے ہیں تو اس طریقے سے جو مارکیٹ میں آتے ہیں تو پھر جو اوور آل جب کہتے ہیں کہ طریقہ کار قانونی طور تو ٹھیک ہے، شاید یہ ویسے مناسب نہیں ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے خان صاحب کو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس پہ ذرا رائے شوکت یوسفزئی صاحب آپ بھی کوئک دے دیں تو پھر میں راجوانہ صاحب کے پاس دیکھیں یہ آپ دیکھیں کہ کروڑوں روپے کی گھڑی ہے نا، تو اس سے آپ کا ملک بھی ڈیفالٹ ہو رہا ہے، جو اربوں روپے کھائے جا رہے ہیں یہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ ان کے عمران خان کے خلاف کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، کوئی غیر قانونی چیز بتائے نا، کوئی کرپشن بتائے نا۔ یہ کیا ہے جنہوں نے کرپشن کیا 11 ارب، مریم نواز کے خلاف پاناما لیکس میں کتنے بڑے بڑے معاملات دکھائے تھے، وہ کدھر ہے؟ ختم کر دیا نا، نیب کا قانون آپ نے ترمیم کر دیا۔ زرداری کے ساتھ جو اومنی گروپ کے جو پلی بارگین ہوئی تھی 9 ارب روپے کی، وہ کدھر چلا گیا؟ وہ بھی ختم ہو گیا۔ جنہوں نے ملک کھایا ہے، جو اس وقت بھی کھا رہے ہیں، جنہوں نے ملک کی وجہ جن کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، وہ چیزیں اور سارے چیخ رہے ہیں جی گھڑی گھڑی گھڑی، اور کروڑوں، چلو میں کہتا ہوں کروڑوں کی ہو گئی تو کروڑوں روپے سے آپ کا ملک ڈیفالٹ ہوگا۔ یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش ہے۔ یہ دیکھو یہ لوگ ہنس رہے ہیں ان کے اوپر اچھا کہ ان کے پاس ہے کیا۔ لوگ ہنس رہے ہیں، میرے پاس ٹائم کم ہے، چاہ رہی ہوں راجوانہ صاحب سے اس کا جواب۔ راجوانہ صاحب، ابھی حال ہی میں ڈیلی میلز والا جو کیس، اس پہ جرمانہ بھی پڑ گیا، وہ 10 ارب ڈالر کہاں گئے، کیا ہوا؟ وہ ہوا کہ منی لانڈرنگ سے ذریعے واپس بھجوا دیے تھے، وہ ایک کیس اپنی جگہ۔ 16 ارب کا کیس شہباز شریف پہ جس دن ان کی وزارت مل جاتی ہے اس دن وہ ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، وہ ختم ہو گیا۔ مجھے آپ تو وکیل بھی ہیں، عمران خان صاحب نے خلاف قانون کیا کام کیا ہے؟ دیکھیے اس کے 2 پہلو ہیں۔ آپ نے کہا جی کہ جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن انہوں نے اوتھ لے لیا۔ اس وقت عمران خان صاحب پر بھی مقدمات ہیں، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کس قسم کے مقدمات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیسز جو ہے نا جب تک پینڈنگ ہوتے ہیں ٹل دی ٹائم یو آر فاؤنڈ گلٹی اینڈ یو آر کنوکٹڈ، اس وقت تک تو کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے جی۔ اب بات آ جائے توشہ خانے میں، سب سے بڑی قانون کی وائلیشن یہ ہوئی ہے کہ 20% جو انہوں نے خان صاحب نے ادا کیا، ان کے اپنے ہی دور میں یہ 50% کے رولز بدل گئے تھے، جو اس وقت میڈیا میں سارے ثبوت آ چکے ہیں اس بات پہ کہ قانون 50% کی ادائیگی کا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے پیچھے ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ ایک اہم آئینی عہدے پہ رہے ہیں، اگر آپ اتنے پیسے 50% یا 20، اب تو 50% ہوا، انہوں نے 20% دیا، یہ بھی اس وقت جو قانون تھا اس کی خلاف ورزی۔ بات ذرا غور سے سنیے، میری بات کاٹیے گا نا۔ نمبر 2 کہ یہ تحفے پیسے دے کے وہ ایک گریس ہوتی ہے کہ آدمی کے اچھے دنوں کی یاد ہوتی ہے کہ میں اس کانسٹیٹیوشنل آفس میں رہا، یہ فلاں ملک نے دیے، فلاں ملک نے دیے، تو لوگ اپنے گھروں میں ڈرائنگ روم میں ان کو سجا کے رکھتے ہیں، جیسے فوٹوگراف سجا کے رکھتے ہیں، گیلری بنا کے رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے دور کی یہ نشانیاں ہیں۔ وہ ایک گریس شو کرنی چاہیے، گریس ہونی چاہیے۔ یہ توشہ خانے کا قانون کاروبار کے لیے نہیں بنایا گیا، اس لیے نہیں بنایا گیا کہ آپ 50% یا 20% دیں اور اس کے بعد کاروبار کریں، اس کی ویلیویشن جعلی بنوائیں اور اس کا خریدار سامنے آ جائے۔ معذرت کے ساتھ سر، لیکن آپ مجھ سے ظاہر ہے آپ قانون دان ہیں، قانون میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ نے اس کو لینے کے بعد کیا کرنا ہے، یا آپ اس لینے کے بعد بیچ نہیں سکتے۔ میری بات سن لے، میں نے اس کے 2 پہلو کیے ہیں، اس کو سیپریٹ کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے سر، بالکل آپ کی بات سمجھ میں آ گئی مجھے۔ آپ نے بالکل آپ نے کہا ایک تو یہ کہ 20% اور 50% کا یہاں پہ معاملہ ہے، یہ کلیئرٹی بھی پی ٹی آئی دے سکتی ہے۔ بہرحال پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہو گیا، بہت شکریہ تمام مہمانوں کا، شوکت یوسفزئی صاحب، جنرل صاحب آپ کا بھی، اور راجوانہ صاحب آپ کا بھی۔ مسئلہ یہی ہے کہ توشہ خانہ پہ ایک اخلاقی وہ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات اس کو ابھی سارٹ آؤٹ کرنا ہے کہ آیا کہ جو 20% ادائیگی پہ لیے اس میں 50% کا قانون بن چکا تھا یا نہیں بن چکا تھا۔ نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔